अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। आज बड़ा अहम बयान वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद अहमद साहब का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले तीसरी लीग वजूद में आ जाएगी। उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला भी हैं और इस वक्त बड़ी अहम पोजीशन पर मौजूद हैं, जबकि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी अवाम फाकों से मर रहे हैं और बहीस हुक्मरान रियासत मदीना की बात कर रहा है। इसका जवाब फारूक हबीब साहब ने जवाबी वार किया है फौरन, और उन्होंने कहा है कि जी करप्शन की लूटी हुई दौलत से लंदन में मोहल्लात बनाने वाले किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अपोजिशन जनाब सड़कों पर है और महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो सब घर भेजना चाहती हैं पीटीआई को। अवाम के जो हकीकी इश्यूज हैं उनका इदराक गवर्नमेंट को कितना है और अपोजिशन जमातों को कितना है, इस पर हम बात कर रहे हैं कि होगा क्या आगे। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये बात तो बहुत बड़ी हकीकत है कि इस वक्त गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के हाथों अवाम जो है वो सड़कों पर आने पर मजबूर थे। अब सियासी जमातों ने कहा है तो लब्बैक यकीनन कह रहे हैं लोग, और जोग दर जोग इस तरह के एहतजाज में शिरकत कर भी रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं आमरुल्लाह खान पराचा साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन PMLN राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे इस पर जो आज वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है? और ज़ाहिर नून लीग से उनका बड़ा पुराना एक ताल्लुक रहा है, उससे लगता यह है कि बड़े अंदर की खबरें होती हैं उनके पास। तो अभी उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले आप देख लीजिएगा कि तीसरी लीग वजूद में आ जाएगी। अब इनका इशारा आप ही की पार्टी की जानिब है कि जी उसमें से एक और पार्टी बन जाएगी, या कोई किंग पार्टी की बात कर रहे हैं वो? जी, अब अमानुल्लाह पराठी साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त अपोजिशन इस पोजीशन में है कि बाहर निकले अवाम को लेकर के और इस हुकूमत पर दबाव डाला जाए और उसको घर भेज दिया जाए? बताइए। जी जी, अमानुल्लाह साहब आप ही से बात कर रहा हूँ। मेरे को क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पोजीशन है, इस वक्त महंगाई के हाथों अवाम मजबूर है, गुर्बत के हाथों परेशान है, इसी तरह बात मैं कर रहा हूँ कि अपोजिशन इस पोजीशन में है कि हुकूमत के खिलाफ अवाम को सड़कों पर लाए और इस हुकूमत को घर भेज दे? देखिए, बहुत शुक्रिया सरवर साहब, और बड़ा अहम इशू और बेरोजगारी के हाथों पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इस्तराब की पोजीशन में है। जो सियासी बुरान और माशी बुरान पाकिस्तान में जन्म ले रहा है, ये एक बड़े इनकलाब की तरफ कदम बढ़ रहा है। जो कोई भी पहल करेगा, जो कोई भी आवाम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में वो बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। लोगों के साथ 72-73 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें मुसलसल आवाम को धोखा दिया गया, कभी सब्ज बाग दिखाए गए, कभी कुछ बताया गया, कभी कुछ बताया गया, लेकिन किसी भी सियासतदान ने पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया। आज दुनिया, जब तेल की कीमतें दुनिया में गिरती थी, तब भी पाकिस्तान में कोई तेल की कीमत कम नहीं की गई। ये थोड़ा सी तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में वक्त आने से पहले तेल की कीमतें बढ़ा दी गई, जिससे नतीजतन आप देखेंगे तमाम अशिया सर्फ के ऊपर असर पड़ता है। अब ये आप जो कह रहे हैं कि क्या अपोजिशन कामयाब है, चूंकि अपोजिशन खुद डिस्टर्ब है और खुद जो है उनमें एका नहीं है, तो वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में अवाम को निकलवाएं। अवाम तैयार है निकलने के लिए, लेकिन ऐसी लीडरशिप के पीछे निकलने को तैयार है जो अवाम से मुखलिस हो, जिसने अवाम के लिए कुछ काम किया हो, जिसने महंगाई के लिए कुछ इक़दाम किए हो। अच्छा, इस पर अमानुल्लाह साहब, अवाम को महंगाई खत्म करने का प्रोग्राम नहीं देगी। जी जी बिल्कुल, इस पर मैं यही बात कर रहा था राना साहब आपसे भी। अमानुल्लाह पराचा साहब ज़ाहिर सीनियर सियासतदान है, बड़ी गहरी निगाह भी है, एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं। आप क्या कहेंगे राना साहब जी? शेख रशीद साहब का ये जो बयान है कि इलेक्शन से पहले तीसरी लीग वजूद में आ जाएगी, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे कि क्या नून लीग से कोई और पार्टी बनकर नई लीग की बात कर रहे हैं वो, या किंग्स पार्टी की बात कर रहे हैं इलेक्शन से पहले कोई वजूद में आ जाएगी? देखें, अगर तो ये नून लीग की बात कर रहे हैं तो फिर तो जो इनके बयानात जो थे कि अगर महंगाई बढ़ती है और बिजली के रेट बढ़ते हैं तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है, तो फिर तो वो बयान जो है पहले उसको सच्चा माने, तो फिर हम आगे अगले बयानात के ऊपर बात करेंगे। इनके बयानात जो हैं
وہ بالکل میننگ لیس ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس کو اب سیریسلی لیتی ہے. اسی طرح ان کے بیانات تھے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، ان کے بیانات تھے کہ 1 کروڑ نوکری آئے گی. تو ان کے بیانات کو تو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. حقائق آج کیا ہے؟ پاکستان کے تلخ حقائق یہ ہیں کہ مہنگائی ابھی چوتھے سال میں جا کے تھمی نہیں ہے، ابھی تو اور تیزی سے بڑھنے کو جا رہی ہے. چوتھے سال کے اندر جو ہے وہ قرضے جو ہیں پاکستان کے اوپر وہ تاریخی قرضے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کو کہیں ڈیولپمنٹ یا بڑا پروجیکٹ نہیں نظر آتا. حقائق یہ ہیں کہ آج ایک عام پاکستانی اپنا بجٹ نہیں بنا سکتا، اور اس کو مہینے تنخواہ میں مہینہ گزارنا جو ہے وہ ناممکنات میں جو ہے وہ بدل چکا رانا ہے. صاحب درست ہے آپ کی تو بات، میں درست ہے، سمجھتا ہوں کہ بالکل جو درست ہے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا تھا، یہ امان اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا جو مہنگائی سے ظاہر ہے پورا پاکستان پریشان ہے. آپ لوگوں نے کال دی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن وہ بھی سڑکوں پر ہے مہنگائی کے حوالے سے. تو کیا اس طرح کی لیڈرشپ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، وہ آپ کی پارٹی کی شکل میں ہو، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی شکل میں ہو، یا پیپلز پارٹی کہ جس پر لبیک کہے پورا پاکستان اور اس گورنمنٹ کے خلاف یا مہنگائی کے خلاف باہر آ جائے سڑکوں پر؟ دیکھیں بالکل، ابھی ہم نے فیصل آباد میں ایک تاریخی جلسہ کیا. میرے خیال سے اتنا بڑا جلسہ شاید فیصل آباد کی تاریخ میں نہ ہوا. دوسرا، ہم نے پی ڈی ایم نے 20 اکتوبر سے آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم نے ملک بھر کے اندر جو ہے وہ احتجاجی مہم، سڑکوں پہ اسٹریٹ پروٹیسٹ، اور پھر اس کے آگے جو ہے ایک بڑی ممکنات ہیں کہ ہم لانگ مارچ کی طرف بھی. اچھا، یہ بات طے ہے کہ اس بار لانگ مارچ ہوگا تو پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ اکیلے ہی فضل الرحمان صاحب وہاں جائیں اور نون لیگ جو ہے نا بیک پر ہو بھی نہ؟ دیکھیں ابھی اس کے اوپر لانگ مارچ کا جو ڈیٹ ہے اور وہ کس طرح ہوگا وہ ابھی کچھ اناؤنس نہیں ہوا. لیکن آگے اس کی جو ہے یہ سارے جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہیں یا جو احتجاجی مہم ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ لانگ مارچ کی طرف لیڈ جائے. ہمارا موقف کیا ہے؟ موقف یہ کہ ہم حکومت سے استعفیٰ طلب کر رہے ہیں، اور یہ جو ساری مہم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت پہ پریشر بلڈ کریں کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں. نہیں تو اس پہ رانا صاحب یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج ہو اور حکمران جو استعفے دے کے گھر چلے جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات کبھی اتنے برے بھی نہیں ہوئے جو آج کل حالات ہو گئے ہیں، اور آگے ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں نظر. نہیں، کیونکہ اس میں رانا صاحب میں نے سوال اس لیے پوچھا کیونکہ تحریک انصاف نے بھی 125-26 دن دھرنا دیا، تو اس وقت بھی وزیر اعظم نے استعفیٰ تو نہیں دیا تھا. تو آپ لوگ صرف احتجاج کریں گے یا دھرنا بھی دیں گے؟ تو لگتا تو نہیں خان صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے. دیکھیں میں یہاں آپ کی بالکل میں ایگری کروں گا کہ جو آئینی طریقہ ہے حکومت کو نکالنے کا وہ عدم اعتماد ہے، اور اس جو آپشن کے اوپر ہماری جو موقف ہے وہ کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے اندر اپوزیشن کی میجورٹی ہے، تو ہم عدم اعتماد وہاں سے شروع کریں. اگر وہاں کامیاب ہوتا ہے پھر ہم اس کو پنجاب اسمبلی میں اچھا، پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس کا بالکل پیپلز پارٹی کا اس پہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی پنجاب سے شروع کریں، آپ کہتے ہیں سینٹ پر. تو امان اللہ پراچا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں اس وقت تو یہ صرف انتظار کر رہی ہیں، وقت گزارنا چاہتی ہیں کہ 2023 میں الیکشن ہو تو اس میں حصہ لیں، اور صرف عوام کو سامنے لے کر آ رہی ہیں سڑکوں پر صرف اس لیے کہ تھوڑا سا دوبارہ انتخابات کے قریب آتے جا رہے ہیں اور تیاریاں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ اچھا، اس پر پراچا صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا تھا میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپوزیشن اگر آتی ہے، جس طرح رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی دباؤ ڈالیں گے حکومت پر اور کوشش کریں گے، لیکن پہل اگر کرنی ہے تو سینٹ سے کی جائے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جناب پنجاب میں آسان ہے بزدار کی حکومت کو گرانا. جی پراچا صاحب. جی میں بالکل کافی دیر سے آپ کی بات سن رہا تھا، بعد بیچ میں جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو گیا، مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ جو آپ نے آخری جو الفاظ کہے کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آسانی کے ساتھ پنجاب میں گورنمنٹ گرائی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں تو بالکل اس میں تو بالکل جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن نیت صاف نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی کی نیت صاف ہے، نہ نون لیگ کی نیت صاف ہے. یہ چاہتے نہیں ہے، یہ خود ٹائم گین کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر آپس میں ایکا نہیں ہے. اگر ایکا ہوتا تو یہ کب سے
ये मामलात और ये हालात या इस दर्ज तक पहुंचती नहीं। तो और एहतजाज लोगों क्यों को कर रहे हैं रिलीफ फिर मिल प्राचा जाता। साहब? आपको क्या लगता है एक बतौर सीनियर सियासतदान के, तो फिर देखिए एहतजाज इनकी अपना अपना अपनों में बांटे रेवड़ियां। ये इनके साथ अभी है कौन, ये पहले पूछे ना इनसे कि आपके साथ कौन है। पीपल्स पार्टी अलग डायरेक्शन में चल रही है, पीडीएम अलग डायरेक्शन में चल रही है। दूसरी जो जमातें चाहे छोटी है बड़ी है, किसी को भी इन्होंने इत्मीनान में लिया है। ये वही पुराने लोग हैं जिन्होंने माजी में हुकूमत की और उसके बाद अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। आज के हुक्मरान इन पे डालते हैं और आज की अपोजिशन आज के हुक्मरानों पे बातचीत डाल रही है। अवाम को इससे क्या फायदा? अगर एहतजाज करने के लिए निकलती भी है तो क्या वो सिवाय हुकूमत गिराने के अलावा इनके पास कौन सा एजेंडा है? एजेंडा होना चाहिए वाज़ेह तौर पे कि जनाब हम इनको हटाना चाहते हैं, हम महंगाई ऐसे खत्म करेंगे। ये सवाल जी ये सवाल जी बिल्कुल आपका, जब तक सरवर साहब, जब तक मुल्क में ये अयाशियां हुक्मरानों की खत्म नहीं होंगी, अपोजिशन वाले हों चाहे मौजूदा हुक्मरान हो, यकीन करें मैं दुरुस्त है, मुल्क दुरुस्त होने वाला नहीं है। अपनी अयाशियां तो खर्च एजेंडा क्या है? क्योंकि खान साहब ने भी 22 साल जदोजहद करने के बाद जब बंद करें, गवर्नमेंट हासिल की है, राणा साहब ये बात तो दुरुस्त है कि आपके पास भी कोई एजेंडा है, या वो बात होगी कि जी ये हुकूमत चली भी गई तो इस तरह महंगाई भी होगी, इस तरह बेरोजगारी भी होगी, और फिर लोग आपको कोस रहे होंगे बैठ के कि जी खान साहब को हम लेकर के आए थे, कुछ नहीं किया, तो आप लोगों को लेकर आए हैं, तो आप लोग के पास भी एजेंडा नहीं है? देखिए, हम बड़ा जो है ना जनरलाइज कर देते हैं कि 73 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसे नहीं हुआ। देखिए, हमें जब हुकूमत मिली थी तो 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी, 2300 धमाके होते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा कोई फॉरेनर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। अगर किसी ने एक्सपोर्ट करनी होती थी, अपने क्लाइंट से मिलना होता था, तो वो दुबई जाता था मिलने के लिए। हमने ये सब कुछ तब्दील किया, हमने इस मुल्क में अमन कायम किया, हम सीपेक जैसे प्रोजेक्ट लेके आए, हमने ग्रोथ रेट जो है वो 3 से लेके 5.8% पे हम लेके गए। और हमारे दौरे हुकूमत में जो इफराते ज़र था, महंगाई की जो शरह थी, वो ऑन एवरेज 5 सालों में 5% से कम थी। तो ये सब कुछ हमने किया। और आज भी देखें, बजाय कि हम तनकीद करें, बहुत सारी चीजें हैं, अगर हुकूमत वो इकदामात ले तो हालात बेहतर हो सकते हैं। नंबर 1, यहाँ देखें, बदकिस्मती से 4 साल लोगों के अंदर चौथा अभी वजीर खजाना है। इसी तरह दूसरा जो है वो FBR का चेयरमैन जो है ये 1 साल से ज्यादा नहीं लगा सके। तो यहाँ FBR में भी 6 तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल 6 तब्दील हो चुके हैं। तो सबसे जरूरी तो ये कि इनके पास टीम ही नहीं है। हमारे दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं था। तो आज भी अगर ये अपनी एक टीम फॉर्मलाइज कर लें अच्छी, तो हालात जो है, कोई रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं FBR के अंदर। सर, रिफॉर्म्स के हवाले से इस्लाहात वो नहीं, इस पे राणा साहब सवाल तो ये भी बनता है ना, वो अपोजिशन की जानिब बार बार कहा जा रहा है कि हम तो इस्लाहात करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं। देखिए, ये तो हुकूमत कहती है ना, हकायक तो ये है कि वो सिर्फ अपना एजेंडा बुलडोज करना चाहते हैं। वरना ऑपोजिशन तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रही थी पहले साल में, शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। फिर कोरोना के अंदर पूरी जो सब पार्टियों की मुत्तहिद जो लीडर्स हुई थी, इमरान खान साहब अपनी स्पीच करके बाहर निकल गए। तो ये अवाम और अच्छा, इसमें राणा साहब कुछ आप सब जानते हैं कि कौन नहीं बैठता। अच्छा, इसमें राणा साहब फैसलाबाद का आपने मिसाल दी थी। देखिए नहीं सर, आपने फैसला जी फिर फैसलाबाद की आपने मिसाल दी थी राणा साहब, मैं चाहता हूं थोड़ा उस पर बात कर लूं। फैसलाबाद में बड़ा कामयाब जलसा था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की थी, वजह कोई भी रही हो। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ज़ाहिर अमेरिका की नाज़िमुल उमूर से जो मुलाकातें हुई, उसमें भी शहबाज शरीफ ने अलग मुलाकात की है, मरीम नवाज ने अलग मुलाकात की। वो जो एक बयानिया लोग के सामने आ रहा है ना कि जी मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए हैं, तो यहां से पता नहीं चलता, ज़ाहिर है या इसको भी झुटलाएंगे आप कि ऐसा नहीं है? ये मीनिंगलेस बात है। देखिए, पार्टीज के अंदर अपनी एक फ्रिक्शन भी होती है, धड़े भी होते हैं। फैसलाबाद में भी धड़े हैं, पिंडी में भी विद इन PML है, लेकिन ये चीजें इतनी बड़ी जमातों में होती हैं। लेकिन जमात का जो एक ओवरऑल आगे का जो प्रोजेक्शन है, या हमारा जो आइडियल अब यानी कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो एक ही है और उसके ऊपर काम हो रहा है। आगे जाके हो सकता है इख्तलाफात जो है वो और कम हो जाएं या थोड़े बहुत बढ़ भी जाए। ये मीनिंगलेस है चीज। पार्टी हमारी मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में, शहबाज शरीफ की लीडरशिप में आगे बढ़ रही है। हम हर अपने अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन इनको अच्छा राणा साहब, एक आज ये सवाल भी पूछा गया जिस पर शेख रशीद साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, मैं चाहता हूं आपके इल्म में अगर है तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए
کہا جا رہا ہے جی بڑی اہم شخصیات سے پنڈی میں شہباز شریف صاحب کی رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن ہے اور مجھے تو نہیں نالج میں کہ ان کی کن سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے ہی از پرائم منسٹر ان ویٹنگ. اس کا جو رتبہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک پی ایم کا ہے. وہ سر اپوزیشن اپوزیشن لیڈر سر رات کے اندھیرے میں پنڈی میں ملاقاتیں تو نہیں کرے گا نا سر، یہ بھی کہ حق بنتا ہے اس کا. میرے خیال سے اگر ایمبیسڈر جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیڈر سے مل سکتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات ہوں یا اور کوئی معاملات ہوں، ملاقاتیں اس میں کوئی میرے خیال سے عجوبہ نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بڑی اہم پوزیشن ہوتی جی ہے رانا صاحب، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ سڑکوں پر آ رہے ہیں آپ لوگ، وہیں سے اشارہ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پی ڈی ایم کا موقف کلیئر ہے. ہم کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کر کے نہیں آئیں گے. ہم نیوٹریلٹی چاہتے ہیں اداروں کی. ہم اداروں کو اپنے آئینی حقوق آئینی دائرہ کار سے باہر کام کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں وہ ود ان کانسٹیٹیوشن کام کریں. تو اس موقف سے تو نہ ہم ہلیں گے نہ کچھ اور کریں گے. بات چیت بھی اگر ان سے ہوگی، اگر ملاقات بھی ان سے ہوگی تو وہ اسی لیے ہوگی کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں، نیوٹرل کردار ادا کریں. نہیں ووٹ کو عزت دو پر اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب آج بھی آپ قائم ہیں. امان اللہ پراچی صاحب، آپ تو جو بات کر رہے تھے کہ جی ایسا نہیں ہے، ماضی میں بھی ظاہر ہے مسلم نون کی حکومت رہی ہے اور کام کیے ہیں تو اسی لیے اسٹرانگ پوزیشن میں آج بھی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ دوبارہ کہیے گا، دوبارہ سوال. سر نون لیگ نے ماضی میں جس طرح بھی بات کر رہے تھے رانا صاحب کہ ہم نے کام کیے ہیں تو اس لیے آج بھی اسٹرانگ پوزیشن میں موجود ہیں. آپ بجلی کا مسئلہ دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ظاہر کام کیا، 10,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی، اور مہنگائی کا ظاہر انہوں نے پورے اوورال دیکھا جائے تو 5% سے کم رکھی 5 سال میں. دیکھیں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ نے جو گفتگو کا ابتدا کی تھی، یہ ٹریک سے والی بات میں نہیں کرنا چاہتا. ٹریک یہ تھا کہ لوگوں کو مہنگائی کی بنیاد پر اور بے روزگاری کی بنیاد پہ باہر نکالا جا سر سکے. اسی پر میں نے سر سوال کیا تھا کہ ابھی یہی سوال میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں. یہ میں نے یہ کہا کہ مہنگائی اور غربت پہ نکالا ہے باہر، یہ کہیں سے اشارہ ہوا ہے تو سڑکوں پر آنے کو تیار ہوئے ہیں. پانا چکے کی تئی. جی برائی صاحب کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سر کسی کے اشارے پہ اپوزیشن باہر نکلی ہے. سر میں نے کہا کسی کے اشارے پہ اپوزیشن باہر آئی ہے یا واقعی حقیقی مسائل کا ادراک ہے لوگوں کے؟ ماضی میں نکل بھی ان کو اشتہار ہے، یہ ختم ہوگا، یہ پھر ہوگا اگر عوام بالکل. میں اس بات کوئی نہیں ہے کہ 100% لال سچن جہاں تو شدید تنگ ہے، لیکن چاہیے نکل کے پارٹی ہوتا ہو گئے. ان کی بہت بڑی تعداد ہے. اگر نیو نکالنے میں کوئی. اچھا مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. رانا صاحب ریسپونڈ کر دیجئے کہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے جس میں آپ نے بھی کہا ظاہر آج سے پی ڈی ایم کا احتجاج اور سب کچھ سڑکوں پر آ گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جتنی جماعتیں شامل ہیں، تو یہ احتجاج کا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا آپ نے کہ جی اکتوبر میں صرف ہلکا پھلکا احتجاج ہوگا اور نومبر اور دسمبر تک جا کر اسلام آباد تک آپ پہنچیں گے اور پھر وہاں دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی رانا احسان افضل صاحب. اچھا جی ایک چھوٹا سا یہاں بریک لے لیں، اور بریک سے پہلے میں آپ سے جس طرح بات کر رہا ہوں کہ جناب شیخ رشید صاحب کا بڑا دعویٰ سامنے آیا تھا جو رانا صاحب کے سامنے میں نے رکھا. انہوں نے کہا تھا جی الیکشن سے پہلے تیسری لیگ وجود میں آ جائے گی. اب ان کا اشارہ نون سے شین نکلنے کی جانب ہے، میم نکلنے کی جانب ہے، یا کوئی ان کے ذہن میں ہے ایسا کچھ کہ وہ کنگز پارٹی تو نہیں کہیں بننے جا رہی الیکشن سے پہلے. جبکہ امان اللہ پراچی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی یہ دیکھ لیجیے عوامی جو بھی مسائل ہیں اس کا تو اپوزیشن کو احساس اتنا نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے جس طرح خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کہیں سے اشارہ اگر ہوا ہے تب یہ پارٹیز باہر آئی ہیں. لیکن اس طرح میں نے رانا صاحب کے سامنے سوال یہ بھی رکھا کہ جناب اس سے پہلے 126 دن دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، تو اس وقت بھی وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، تو آپ کے احتجاج سے تو یقیناً خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے اور وہ بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات تو درست ہے، لیکن ہم پیپلز پارٹی کو پھر کہتے ہیں کہ سینٹ میں آئیے، سینٹ میں اگر آپ آتے ہیں تو سینٹ میں کوشش کی جا سکتی ہے وہاں عدم اعتماد کی.
چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ایک اور بہت اہم سٹوری ہے، مجھے اس پر بات کرنی ہے، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی خوشخبری جلد ملے گی، یہ کہنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب کا، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مہنگائی سے متعلق ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، یعنی گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے اس میں، مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی اس وقت بہت ہو چکی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلد خوشخبری ملے گی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سابق صدر کاٹی شیخ منظر عالم صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ عوام کے لیے اس آئی ایم ایف سے مذاکرات خوشخبری کس طرح ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ منظر عالم صاحب، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہاں سے ہمیں $1 ارب کی قسط مل جاتی ہے تو عوام کے لیے خوشخبری کس طرح ہے سر؟ یہ مہنگائی کے کم ہو جائے گی اس سے؟ سر اتفاق سے یہ شوکت عزیز صاحب، یہ شوکت ترین صاحب کوئی تیسری بار وزیر خزانہ بنی ہے۔ میرے خیال میں یہ جب پہلی بار بنے تھے تو یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس آئے تھے کلفٹن میں کی بلڈنگ میں، اور وہاں بھی انہوں نے، یہ ہے پرو آئی ایم ایف والے، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی اس وقت میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، تو میں نے شوکت ترین صاحب کے بالکل ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے احمد فراز کا وہ شعر پڑھا، میں نے کہا شوکت صاحب آپ کو وہ احمد فراز کا شعر یاد ہوگا، زندگی تو اپنے سہارے گزرتی ہے، دوسرے کے سہارے تو جنازے اٹھتے ہیں۔ تو یہ جب تک ہم خود اپنی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، اپنے پاؤں پہ یقین نہیں کریں گے، یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سہارے ہم کبھی بھی جی نہیں سکتے، یہ ہمیں وہ دھکیلتا جائے گا۔ یہی بات سر، یہی میں نے سوال اس لیے پوچھا آپ سے کہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے، خوشخبری ہوگی عوام کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شاید شوکت ترین صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کیوں بنے تھے۔ یہ تو پوری 1945 کو نیو یارک میں جوش کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم نے دنیا کی معیشت کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور وہاں یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بنیاد ہے۔ اچھا، اس میں سر میں چاہوں گا آپ سے شیخ صاحب کس حوالے سے ضرور بتائیے کہ کیونکہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں، مزید بڑھانے کا مطالبہ، یعنی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے پھر ڈو مور کہا جا رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ خوشخبری ہے، اور دوسری طرف آئی ایم ایف بار بار ایک تو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہے ہیں اور پاکستان میں خطے غربت سے 60% افراد نیچے ہیں، اس کے باوجود ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف کے پاس۔ اس لیے کہ جہاں ذرا سٹرونگ حکومتیں ہوتی ہیں وہاں اس قسم کے ادارے ڈو مور زیادہ نہیں کر سکتے۔ جب بھی ملک میں ایسی حکومتیں ہوں اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں کچھ آزاد ہوں تو اتنا یہ ضرور ہے کہ ہماری ہر حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے، مگر یہ تو ایک نئی ہوپ لے کے آئے تھے، ایک نئی امید لے کے آئے تھے، ایک نئے قائد اعظم بننے کی تیاری کر کے آئے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا۔ اور آج تو کیا لگتا ہے سر آپ کو، جس طرح رضا باقر صاحب ہیں وہاں پر، شوکت ترین صاحب ہیں، یہ دونوں ظاہر وہ تو ان کی تو نوکری موجود ہے بھی رضا باقر صاحب کی۔ رضا باقر صاحب مصر کی معیشت کا کیا حال کر کے آئے ہیں۔ اچھا سر، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف کے نمائندے آئی ایم ایف سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ یہ پہلی بار وہ میں ہنستا ہوں، میں نے ایک دن میں نے تبصرہ کیا تھا کہ پہلے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا تھا، اب آئی ایم ایف بھی پاکستان میں بیٹھ گیا آگے۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف کے پاس نہ جاؤں گا، اس نے شاید اپنے الفاظوں کو اس طرح پورا کیا، وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے بلکہ آئی ایم ایف کو گھر تک لے آئے ہیں۔ اچھا، اس میں توقع کیجئے گا شیخ صاحب، میں شامل کر لیتا ہوں ماہر ہیں معاشی امور کے شہروز لودھی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہوں گا شہروز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شہروز صاحب، ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی خوشخبری گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے جلد عوام کو ملے گی، جبکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ ایک بار پھر دہرا دیا گیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بجلی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے باوجود بھی ہم سے مزید کہا جا رہا ہے کہ جی ڈو مور، تو یہ تو قیمتیں سر کہاں چلی جائیں گی؟ اس وقت بھی عوام کا تو جینا محال ہو چکا ہے۔
دیکھیں اس میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم چیزوں کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف دیکھیں، بٹ چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ فیوریبل نہیں نظر آتی، وہ اس وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ امپیکٹس، بہت زیادہ پرابلمس میں ہم لوگ اس وقت اکانومک ٹیم ہماری فیس کر رہی ہے چیزوں کو. اوبیسلی آئی ایم ایف نے بھی جو پروجیکشن کیا ہے ریسنٹلی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں، وہ بھی اتنا فیوریبل نہیں ہے. پہلی دفعہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارا درآمدات ہے اس کا جو والیوم ہے اسے ہمیں کم کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ لگ بھگ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو 11% سے ہم کم کریں، کیونکہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ کوئی 2 مہینے میں کوئی 2.3 ارب ڈالر کے حساب سے بڑھتا جا رہا ہے، سر جو بالکل، تقریباً خسارہ تو 12 سر سے 13 پہلی ارب. سہ میں 3 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسی اسٹیمیٹ سے اگر ہم چلیں اور اسی پروجیکشن سے اگر ہم حساب کریں تو یہ کوئی 12 سے 13 ارب ڈالر تک کے جا سکتا ہے، جو کہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اسے 14 سے تقریباً 9 ارب تک کے ڈالر تک کے لے کر آئیں. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے لگزیریس آئٹم کو، جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اسٹیپس حکومت جو اکنامک ٹیم ہماری لے رہی ہے کہ جو نان لگزیریس آئٹمز ہیں ان کو اگر ہم بین کریں یا ان کی امپورٹ کو کرٹیل کریں، تو وہاں سے تو اگر ہم 2 سے 2.5 ارب ڈالر بھی اگر بچائیں تو اس کے باوجود بھی ہم یہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ جو ہماری 60% جو ہماری امپورٹ ہے وہ ہماری انڈسٹریل پروڈکشن کی امپورٹ بن رہی ہے. تو ہم ان کو اگر کم کرنے جاتے ہیں، جو کہ ہماری انڈسٹریل امپورٹ ہے، جو ہماری انڈسٹریل پروڈکشنز کے اندر جا کر جو ہماری ایک رول پلے کرتی ہے، جس سے پھر ہماری لوکلی پروڈکشن اسٹارٹ ہوتی ہے، کچھ ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کو ایک بہت زیادہ سیٹ بیک دیکھنے کو ملتا ہے، اچھا جو اس کہ میں ہماری بالکل بالکل اچھا اس میں شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ڈیل میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، اس بات کو بھی مانتے ہیں آپ؟ بالکل. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. دنیا میں وہ ملک سروائیو کرتے ہیں جن کے ہاں مینوفیکچرنگ ہو اور جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہو. بالکل ہماری کوئی بھی حکومت، پچھلی صرف یہ 3 سالہ نہیں، میں پچھلی حکومتوں میں ہوں، کسی نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ تمام عالمی اداروں کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو نہ جینے دینا نہ مرنے دینا. ہماری انڈسٹری کو انہوں نے ایک فوڈ انڈسٹری اور کنزیومر انڈسٹری بنا کے رکھ دی ہے. آپ کے پاس ایکسپورٹ کے لیے ایک مین ٹیکسٹائل ہے جو 60-70% ہے، باقی کچھ لیدر تھا، لیدر بھی اب کافی کم ہو گیا، کہ لیدر بھی اب دیکھیں آپ کا 7A سیکٹر جو مین تھا وہ تقریباً اس وقت سب گوداموں میں تبدیل ہو گئی ہے. کچھ فوڈ ہمیں اپنی ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ کو جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے، آپ کا یہ ڈالر بڑھتا رہے گا، آپ کے اوپر یہ امپورٹ کے پریشر پڑتے رہیں گے. اب تو جو ایکسپرٹ ہیں وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈالر 185 اور 200 تک جائے گا. سر یہ وہاں تک چلا گیا تو یہ تو میں چلا پوچھ گیا. رہا ہوں. بالکل شیخ صاحب، یہ لودھی صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ رضا باقر صاحب گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہو رہی ہے، اس حوالے سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی مہنگائی پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، خدا را کچھ کیجیے، تو انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ہم نے نہیں بڑھائی. دیکھیں کچھ بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اوبویسلی جو میں اگر ان 2 چیزوں پہ بات کروں تو پہلی بات اگر ہم پرائسز کی بات کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں سے کہا گیا کہ پرائسز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اوبویسلی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ پرائسز جو ہیں یہ حکومت کے ہاتھ میں واقع نہیں ہوتی ہے، ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ڈیٹرمن کی جاتی ہیں آپ کی دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے. تو سر پھر مہنگائی کا صرف مہنگائی جو ہے صرف مسئلہ، اس کا مطلب ہے پھر کوئی بھی گورنمنٹ ہو ان کا تو قصور ہوتا ہی نہیں، یہ تو عالمی اداروں کا قصور ہے. پھر دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مینجمنٹ کے اوپر، جو کہ اوبویسلی مینجمنٹ نہیں کی گئی، کچھ ریفارمز نہیں کیے گئے. تو اس میں دیکھیں آپ جو ہم ہسٹوریکلی اگر دیکھیں، پہلے جو ہم فرنس آئل پر جو بجلی بناتے تھے پچھلی حکومت کے دور میں جب ہم کافی سارے پاور پلانٹس لگے تو انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی، جو ایک اچھی کوشش تھی میری نظر میں، کہ کس طرح ہم فرنس آئل سے اپنا ریلائنس کم کریں. اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ جو LNG اور کول پاور پلانٹ سے آئے اور ان کے ٹائم پر یوٹیلائزیشن اور پیداواری لاگت جو تھی، یعنی جو فیول کاسٹ تھی، وہ بھی کافی کم لگی. اوبویسلی اس میں جو کیپیسٹی پیمنٹ تھی بہرحال وہ تھی، لیکن اس ریشنل کے بیسس کے اوپر یہ جو بڑے پاور پلانٹ لگے، حوالی بہادر شاہ پاور پلانٹ لگے
اور کول کے پاور پلانٹ جو لگے، اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ 2018-19 میں ہمارا جو فنلینڈ آئل تھا وہ بک ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نئے پاور پلانٹ آ چکے تھے۔ لیکن اگر اب ہم اس وقت دیکھیں تو جو ہمارے فنلینڈ آئل ہیں، جو ہماری ریفائنریز پیدا کرتی ہیں اور جو ہمارے پاس پاور پلانٹ جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اس وقت جو ہمارے جو دو چیز کے جو ضامن ہیں، جو میں دو چیزیں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس لوکلی پروڈیوس فنلینڈ آئل ہیں اور ہمارے پاس ایسے پاور پلانٹ ہیں جو اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ آپ کی کرتے ہیں آپ کی مینجمنٹ کے اوپر، آپ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں چلتے ہیں تو obviously بالکل 1 ارب سر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریفارمز کے اوپر، آپ کی مینجمنٹ کے اوپر۔ نہیں سر، میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک طرف تو آپ مہنگائی، آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بالکل تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان کا قصور تو نہیں ہے، اس سے ظاہر مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا، اور دوسری طرف سر جب مہنگائی بڑھتی ہے اس کے حساب سے روزگار نہیں بڑھتا، اس کے حساب سے تنخواہیں نہیں بڑھتی، تو عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ وہی والی بات ہے نا کہ آپ اس میں اپنے آپ کی پالیسیز بنائیں گے، آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، آپ وقتی ڈیسیجنز لیں گے کہ کب آپ نے کون سی چیز امپورٹ کرنی ہے، کب کون سی چیز کی ڈیمانڈ رائز ہو رہی ہے، تو کب آپ نے کس چیز کو کانٹریکٹ کے اوپر لے کر آنا ہے، اور کن چیزوں کو کس طریقے سے آپ نے لے کر چلانا ہے، اکانومی کے اندر کو پروڈکشن کے اندر لانا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ ٹائملی ڈیسیجنز ڈفرینٹ چیزوں کے اندر، ڈفرینٹ سیکٹرز کی ڈیمانڈ کے اوپر، سپلائی بیسس کے اوپر نہیں لے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بہت ساری چیزیں مس مینیج ہو رہی ہیں، اور جس کا امپیکٹ ایک عام عوام کے اوپر اور پرائسز کے اوپر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اس میں شیخ صاحب کیا کہیں گے پھر؟ یہ اس وقت جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے جی قوم انتظار کر لے، جلد خوشخبری ملے گی، تو اس کا مطلب ہے وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ قسط ہمیں مل بھی گئی، تو اس سے مہنگائی میں کیا سمجھتے ہیں آپ، کمی آ جائے گی؟ سر کوئی کمی نہیں آئے گی اور بڑھے گی۔ جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے وہ اپنی شرائط پہ دیتا ہے، اپنی بات منوا کے دیتا ہے۔ سخت شرائط پر، پہلے بالکل بھی ایسا ہی ہے۔ حکومتوں پہلے بھی حکومتیں تھیں، اگر اتنا کوئی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے آگے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی یا نون لیگ کی تھی، وہ ان اداروں کے آگے اتنا نہیں لیٹ گئے تھے جتنا یہ لیٹ گئے، کیونکہ اب فیصلہ کرنے والے بھی آپ ہیں اور مانگنے والے بھی آپ ہیں اور دینے والے بھی آپ ہیں۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے نمائندے ہی آئی ایم ایف والوں سے مذاکرات کریں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں، اور کوئی یہ کہے کہ ہمیں اپنے وسائل پہ بھروسہ کر کے، اپنے وسائل استعمال کر کے ہم اس سروائیو سے نکل سکتے ہیں۔ جو چیز ہمیں چاہیے کہ اپنے انکم کے ریسورسز بڑھائیں، ہم اپنی فنشنگ گڈ کی ایکسپورٹ بڑھائیں۔ ہم تو اپنا را میٹیریل ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ 1 کلو کاٹن یارن ایکسپورٹ کرتے ہیں تو فار ایگزامپل آپ کو $1 ملتا ہے، اس کا اگر آپ ٹاول بنا کے بھیجیں آپ کو $6 مل جائیں گے، اس کا آپ شرٹ یا ٹراؤزر بنا کے بھیجیں آپ کو $30-35 مل جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ بیس انڈسٹری کو، جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور پچھلے یہ 12 سال سے میں اپنے کالموں میں لکھ رہا ہوں، آپ کے ٹی وی چینلوں پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹ کہتے ہیں جی وہ تاجر ڈاکومنٹری نہیں ہونے، میں پچھلے 15 سال سے کہہ رہا ہوں جب تک آپ جو اس ملک میں انکم کرتا ہے، پہلے میں اپنے تاجروں کی بات کرتا ہوں، جو اس ملک میں انکم کرتا ہے اس کی انکم کے مطابق اس سے ٹیکس لینا چاہیے، کیونکہ ٹیکس دیں گے تو یہ ملک چلے گا۔ اور پھر جو آپ کے ملک میں ظاہر سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے اس ملک میں بسنے والوں کی جو ٹیکس دیتی نہیں۔ لودھی صاحب ان باتوں سے تو متفق ہیں آپ بھی کہ ظاہر ملک میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اشیاء ضروریہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، کوئلے کی قیمت کا اضافہ ہوا تو پھر سیمنٹ کی جو صنعت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایسے میں کیا سجیشن، کیا تجاویز دیں گے آپ کہ یہ کر لیا جائے تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں؟ ورنہ اس گورنمنٹ کے ابھی تک 3.25 سال ہوئے ہیں، 2.25 سال باقی ہیں، تو سر یہ تو غریب مٹاؤ والی کہانی شروع ہو گئی ہے غریبوں کو بچانے کے بجائے۔ ڈاکیومنٹیشن کا تو شروع سے مسئلہ رہا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی سپلائی، دیکھیں سپلائی چین تو مسئلہ ہر سیکٹر میں رہتا ہے، اور سپلائی چین میں ڈفرینٹ آپ کے بروکرز ہوتے ہیں جن کو آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اس ملک میں جو ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، جو مارکیٹ کو مینیج کرتے ہیں، وہ کسی بھی قانونی دائرے میں نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی پرائس کنٹرول کمیٹی کسی پرائس کو کنٹرول کرتی ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ایسے ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس ملک میں پرائسز کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، پرائس میکینزم آپ کے لیے بہت مین چیز ہے کہ جو ہول سیلر کو، ریٹیلر کو آپ کو سسٹم کے اندر لے کر آئے گا، اس کے اندر آپ کو گھسنا پڑے گا، گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنا پڑے گی۔ سبسڈی سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا،
सब्सिडी को इंक्रीज एलोकेशन करने से या टैरिफ इंक्रीज बढ़ाने से, देखिए सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाना होगी। हमारी बहुत सारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस पे हमें तवज्जो देनी होगी। ऑटोनोमस एंटिटीज हैं, पीआईए है, रेलवे है, 300 से कोई जायद ऐसी एंटिटीज हैं जो सालाना आपको जीडीपी का 20% लॉस देती हैं। उस लॉस से बचने के तरीके बहुत सारे, या तो आप उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं या आप उसको प्राइवेटाइज करते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑब्वियसली कोरोना की वजह से और डिफरेंट चीज़ की वजह से आपकी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी जितनी आपने रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी, आप करना चाहते थे या आपने अपने मंशूर में कहा था, ऑब्वियसली नहीं हुई। लेकिन अगर वो हो तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट फर्म हायर करें, उनके ऑडिट्स करें, उनके लिए कोई प्लान तैयार करें। अगर कोई एंटिटी स्ट्रक्चर होकर आपकी जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर सकती है तो वाई नॉट आप उसको अपनी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन में लेकर आते हैं। तो ये बहुत सारा मैकेनिज्म है कि जिस मैकेनिज्म को आपको बनाकर इंटरवेंशन करना होगी, तभी जाकर पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया शेरोज लोधी साहब आपका, शेख मंजर आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और IMF के साथ डील की जो खुशखबरी हमें दी जा रही है बार बार गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर ख़जाना की जानिब से कि जनाब बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, तो वो डॉलर अगर आ भी जाए पाकिस्तान में तो महंगाई कम नहीं होगी। और माहिर माशी उमूर यही फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं होगा। और IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, IMF के नुमाइंदे ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदे अगर होते तो ज़ाहिर है वो कम अज़ कम शराइत पर वहाँ ज़रूर बहस होती है और कम से कम नरम शराइत पर पाकिस्तान कर्जा लेकर आता है। लेकिन कर्जा कभी भी किसी मुल्क ने भी दुनिया में तरक्की नहीं की कि कर्जे लिए हों और तरक्की कर ली हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। और सबसे बढ़कर जो एक ख़ास बात वो यही जो शेरोज लोधी साहब भी फरमा रहे हैं कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाना पड़ेगा आपको। बहुत कम लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।